आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। इंसदाद बदमानी की एक खुसूसी अदालत ने शेयर बाजार में मुबैना धोखाधड़ी और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों के एक मामले में सेबी की साबिक चेयरपर्सन मजहबी पुरी बुच और दिगर सीनियर अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ के तोदे खिसकने के वाक़े में बचाव कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। 8 वर्करों को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि 46 अफराद को बचा लिया गया है। यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लंदन में यूक्रेन बहरान और बहरे ओकियानूस खित्ते के मुल्कों की सिक्योरिटी ताल्लुकात के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। इसराइल ने कहा है कि जब तक हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी मुआहदे की तोसी पर रजामंद नहीं हो जाता, तब तक के लिए उसने गजा में हर तरह की इंसानी इमदाद पर रोक लगा दी है। और क्रिकेट में दुबई में मर्दों के ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 250 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। मुंबई में इंसदाद बदमानी की खुसूसी अदालत ने शेयर बाजार में मुबैना धोखाधड़ी और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की साबिक चेयरपर्सन मजहबी पुरी बुच समेत सीनियर अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। खुसूसी अदालत के जज AC बांगर ने यह हुक्म थाने में मुकीम सहाफ़ी सपन श्रीवास्तव के जरिए दायर की गई एक अर्जी पर दिया है। अदालत ने मजीद कहा कि वो तहकीकात की निगरानी करेगी। अदालत ने मुतल्लिका हुक्काम को इस मामले पर सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। शिकायत में सेबी के अफसरान पर बाजार में हेराफेरी की सहूलत फराहम करने का इल्जाम लगाया गया है। ऐसी कंपनियों की फहरिस्त साजी की इजाजत दी गई जो मुकर्ररा उसूल ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरती। इस तरह कारपोरेट धोखाधड़ी की गई। दरखास्त गुजार का दावा है कि सेबी को अपनी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकामी की वजह से माली नुकसान उठाना पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भी इन इल्जामात में शामिल है। सेबी ने वजाहत की है कि FIR में साबिक चेयरपर्सन मजहबी पुरी बुच, मौजूदा कुल वक्ती 3 मेंबरान और BSE के 2 अफसरान समेत जिन अफसरान को नामजद किया गया है वो उस वक्त अपने ओहदे पर नहीं थे। अदालत ने सेबी को इत्तला दिए बगैर या उसे हक़ायक़ पेश करने की इजाज़त दिए बगैर ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेबी ने हुक्म को चैलेंज करने का मनसूबा बनाया है और कहा है कि ज़ाब्तों की तामील के लिए अहद बस्ता है। उत्तराखंड में चमोली जिले के माना गांव के नजदीक बर्फ के तोदे खिसकने की वजह से BRO कैंप में फंसे हुए कारकुनों को बाहर निकालने के तीसरे दिन बचाव टीम ने 4 लापता वर्करों की लाशें बरामद की हैं। इसके साथ ही 3 दिनों से जारी बचाव कार्रवाइयां खत्म हो गई हैं। इस हादसे में कुल 8 लोग हलाक हो गए हैं। 46 वर्कर जो बर्फ के तोदे में फंसे हुए थे उन्हें बाहिफाजत बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। कुल 54 वर्कर इस हादसे का शिकार हुए थे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चैलेंजों से भरी ये कार्रवाई सरकार, इंतजामिया, फौज और दीगर बचाव टीमों के मुश्तरका ताउन से अंजाम दी गई है। आज से 2 दिन पहले भारत का पहला गांव माड़ा गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ और उसमें 46 लोग जीवित अवस्था में थे। उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को हायर सेंटर भेजा है। बड़ा चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू अभियान में सभी के सहयोग से ये काम आगे बढ़ा है। जुमे की सुबह को माना गांव के करीब ज़ेर तामीर सड़क में काम कर रहे 54 वर्कर बर्फ के तोदों की जद में आकर बर्फ में फंस कर रह गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज जामनगर और सोमनाथ में कई प्रोग्रामों में शिरकत की। आज सुबह वजीर आजम मोदी ने वनतारा का दौरा किया, जो जामनगर जिले में जानवरों को बचाने, उन्हें महफूज रखने और उनकी बाज आबादकारी के लिए बनाया गया है। वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद शाम में जनाब मोदी सासन गिर पहुंचे, जहां वो श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब मोदी ट्रस्ट के सदर नशीं भी हैं। वजीर आजम कल सुबह गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे। जनाब मोदी शासन के मकाम पर जंगली जानवरों से मुताल्लिक कौमी बोर्ड की 7वीं मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इस मीटिंग में जंगली जानवरों से मुताल्लिक कौमी सतह के मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम इस बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनशियात से पाक भारत बनाने के लिए मनशियात के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का अहद किया है।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ ملک میں 12 مختلف کیسوں میں عدالت نے منشیات کے 29 اسمگلروں کو قصوروار ٹھہرایا ہے اور ایسا تفصیلی اور ٹھوس چھانبین کے بعد ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ نریندر مودی سرکار منشیات کے اسمگلروں کو سزا دینے کا کام کر رہی ہے جو روپے پیسے کی خاطر نوجوانوں کو نشے کی لت کی طرف گھسیٹتے ہیں۔ جناب امت شاہ نے ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے مکمل تحقیقات کے ساتھ منشیات کی لعنت کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عہد کیا ہے۔ پورے ملک میں رمضان کا ماہ مبارک آج سے شروع ہو گیا ہے۔ رمضان کے آغاز کے موقع پر کل رات لوگوں نے مساجد میں کثیر تعداد میں تراویح کی نماز ادا کی جو پورے ماہ جاری رہے گی۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مقدس مہینہ معاشرے میں امن اور ہم آہنگی لائے گا۔ خلیجی ملکوں میں رمضان کے مہینے کا آج دوسرا روزہ تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایک شائع شدہ جائزے کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران بھارت کے اندر غربت میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے۔ سرجیت ایس بھلا اور کرن بھشن نے اپنے تحقیقی مطالعے میں 2022-23 اور 2023-24 کے حال ہی میں جاری کیے گئے گھریلو اخراجات کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا ہے۔ سروے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر غربت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اس جائزے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک میں انتہائی غربت قابل ذکر حد تک ختم ہو گئی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2011-12 سے 2023-24 کے دوران گزشتہ 12 برسوں کے دوران بھارت میں عدم مساوات میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ انسانی حقوق کا قومی کمیشن وزارت خارجہ کے اشتراک سے کل نئی دلی میں انسانی حقوق سے متعلق بھارتی تکنیکی اور اقتصادی تعاون ITEC ایگزیکٹو صلاحیت سازی کے 6 روزہ پروگرام کا آغاز کرے گا۔ کل عالمی جنوب کے انسانی حقوق کے قومی اداروں کے اعلیٰ افسران کے لیے 6 روزہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اس پروگرام کا مقصد انسانی حقوق، بین الاقوامی منظرناموں اور NHRC کے تجربے کی مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ شرکاء میں بیداری بڑھائی جا سکے۔ اس پروگرام کا مقصد جامع صلاحیت سازی اور تجربات مشترک کر کے جنوب سے جنوب کے باہمی تعاون کو مستحکم کرنا، اشتراک اور رابطوں کو بڑھانا اور حقوق انسانی کے تحفظ کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ حقوق انسانی کے چیئرپرسن جسٹس وی راما سبرامینیم اس پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ توقع ہے کہ اس پروگرام میں عالمی جنوب کے 14 ملکوں کے NHRIs کے تقریباً 47 شرکاء شرکت کریں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کل جموں کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش میں شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق گلگت بلتستان، مظفر آباد، پنجاب اور اتراکھنڈ کے کچھ علاقوں میں شدید بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ کرناٹک کے ساحلی خطے میں کل پورے دن گرمی کے حالات رہیں گے۔ IMD نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران وسطی بھارت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے آج کہا ہے کہ جب تک حماس امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی معاہدے کی توسیع پر رضامندی ظاہر نہیں کرتا تب تک کے لیے اس نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جانے والی تمام امداد کو روک دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ اسلامی مقدس مہینہ رمضان المبارک اور یہودی تعطیل پاس اوور کے دوران موجودہ جنگ بندی کو عارضی طور پر توسیع دینے کی امریکی تجویز کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس امریکی تجویز کو ٹھکراتا ہے تو اسے مزید سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ دوسری طرف حماس نے اسرائیل پر موجودہ جنگ بندی معاہدے میں رخنہ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ حماس کا الزام ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کو روکنے کا اسرائیل کا فیصلہ نہایت غیر مناسب اور ایک جنگی جرم ہے۔ اسی طرح یہ 1 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد جنوری میں ہوئے جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی بھی ہے۔ اس دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالثی کرنے والے مصر نے انسانی امداد روکنے کی سخت مذمت کی ہے اور اسرائیل پر بھوکمری کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبداللیتی نے موجودہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے فوری نفاذ کی اپیل کی ہے۔ انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والے گروپوں کے اتحاد نے پاکستان سے کہا ہے کہ جبراً افغان مہاجروں کو ملک سے باہر کرنے کے عمل پر روک لگائے اور کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
ایک کھلے مراسلے میں اس نے بڑے پیمانے پر کی جانے والی گرفتاریوں اور ملک سے باہر کرنے کے عمل کی مذمت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ کئی افغان اس طرح کے ظلم و ستم سے بھاگ گئے ہیں۔ پاکستان نے افغان مہاجروں کے لیے 31 مارچ 2025 آخری تاریخ مقرر کی ہے کہ یا تو رضاکارانہ طور پر اس مدت کے دوران ملک چھوڑ کر چلے جائیں یا ملک بدری کا سامنا کریں۔ علاوہ ازیں کئی افغان امریکہ، جرمنی اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں دوبارہ آباد کیے جانے کے منتظر ہیں۔ اتحاد نے ویزا فیس بڑھانے، پولیس کے ذریعے کارکنان کو گرفتار کیے جانے اور بچوں کو کسی ذمہ دار شخص کی معیت کے بغیر ملک سے باہر کرنے کی بھی مذمت کی ہے۔ حاملہ خواتین اور معذور افراد بھی اس طرح کے حالات سے دوچار ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر لندن میں یوکرین کے لیے امریکی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سمیت یورپی رہنماؤں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق یورپی رہنما امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان اوول آفس میں بحث و تکرار کے بعد بحر اوقیانوس خطے کے ملکوں کے بگڑتے ہوئے سیکورٹی تعلقات پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ لندن میں ہونے والی میٹنگ میں فرانس اور جرمنی کے ساتھ ترکی، نیٹو اور یورپی یونین سمیت پورے یورپ کے رہنماؤں کو ایک منصفانہ اور پائیدار امن کے حصول کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے کہا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور یوکرین امریکہ کو پیش کرنے کے لیے جنگ بندی کے منصوبے کا ایک مسودہ تیار کریں گے۔ کل اسی سلسلے میں اسٹارمر اور زیلنسکی نے روسی حملوں کے خلاف یوکرین کے دفاع کو تقویت فراہم کرنے کے لیے $2.80 کروڑ کے قرضے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یوکرین کے تنازع پر امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان ابھرتے ہوئے اختلاط کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے قریبی مشیر اور حکومت کی کارکردگی کے محکمے کے سربراہ ایلن مسک نے آج عوامی طور پر نیٹو اور اقوام متحدہ سے امریکہ کے باہر نکل جانے کی حمایت کی ہے۔ میک امریکہ گریٹ اگین کے سرگرم کارکن گنٹر ایگل مین کے ذریعے ایکس پر کیے گئے ایک پوسٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسک نے کہا کہ اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ امریکہ کے لیے نیٹو اور اقوام متحدہ کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب مسک نے نیٹو میں امریکہ کی شمولیت پر سوال اٹھائے۔ گزشتہ ماہ ہی انہوں نے اسے ایک غلطی اور سرد جنگ کے بعد کے دور میں غیر متعلق قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے بھی نیٹو کی تنقید کی ہے، رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں۔ انہوں نے اس بنیاد پر نیٹو سے نکل جانے کی دھمکی بھی دی ہے کہ یورپی ملکوں کی سیکورٹی کے لیے سارا مالی اخراجات امریکہ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں آج دبئی میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہو رہا ہے۔ بھارت نے نیوزی لینڈ کے سامنے جیت کے لیے 250 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 42 اوورز میں 7 وکٹ پر 176 رن بنا لیے تھے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارتی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 249 رن بنائے۔ بھارت کی طرف سے شریاس ایئر نے سب سے زیادہ 79 رن بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ کی طرف سے میٹ ہیوری نے 5 وکٹ لیے۔ اب آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ ممبئی کی انسداد بنوانی کی ایک خصوصی عدالت نے شیئر بازار میں مبینہ دھوکہ دہی اور ضابطوں کی خلاف ورزیوں کے ایک معاملے میں سیبی کی سابق چیئرپرسن مدھبی پوری بج اور دیگر سینئر افسران کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں برف کے تودے کھسکنے کے واقعے میں بچاؤ کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ 8 ورکروں کو مردہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ 46 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ یورپی رہنماؤں اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی لندن میں یوکرین بحران اور بحر اوقیانوس کے خطے کے ملکوں کی سیکورٹی تعلقات کے سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ جب تک حماس امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی معاہدے کی توسیع پر رضامند نہیں ہو جاتا، تب تک کے لیے اس نے غزہ میں ہر طرح کی انسانی امداد روک دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔